अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज अहम तरीन दिन था, अदालत उज़्मा के अंदर पनामा केस सुना गया और जहां तहरीक इंसाफ के जो एविडेंस सबमिट हुए उसको नाकाफ़ी समझा गया, बल्कि मज़ाइक़ा समझा गया। वहीं हमने देखा कि वज़ीर आज़म की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से जो स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट देखने को मिला। कतरी ख़ानदान, कतरी शहज़ादे का एक एफिडेविट भी हमें अटैच करके देखने को मिला, जहाँ कहा जाता है कि जो गल्फ स्टील मिल्स थी 1974 के अंदर बनी थी, वो जब बेची गई 12 मिलियन दिरहम जो हैं वो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर कतरी ख़ानदान के लगा दिए गए और उसके पैसों से फिर इस ख़ानदान ने, कतरी ख़ानदान ने, जो इनके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, करीबी ताल्लुकात हैं, उन्होंने ये अपार्टमेंट्स लंदन में ख़रीदे। बिल्कुल इसके बरक्स 16 मई 2016 की वज़ीर आज़म की फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक स्पीच है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गल्फ स्टील मिल्स बेची, उससे पैसा अजीज़िया सऊदी अरेबिया में हम लोगों ने लगाई, एक और फैक्ट्री, और ये सब कुछ बेच के हमने अपार्टमेंट्स खरीदे। कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव जो अगर इसको गौर से देखा जाए या अगर इसके ऊपर रिकंसाइल ना किया गया इन डिफरेंसेस को या इंतज़ादात को, तो एक केस ऑफ पर्जरी भी बन सकता है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर इज़ द ट्रूथ, मगर इधर मुझे लगता है कि ये जंग से कुछ और दर्जे ही बुलंद हो चुका है ये पूरा केस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक मुख्तलिफ सेल बनाना पड़ेगा पनामा के लिए, जितनी कंप्लेंट्स और पिटिशनर्स और केसेस आ रहे हैं। सो ये जंग नहीं, ये सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है इस मुल्क की बका की। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू कनेक्ट इट टुवर्ड्स जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी हो रहा है या हमें जो एक्सटर्नल अफेयर्स और ख़तरात का सामना है। शफकत महमूद है, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी मोहम्मद ज़ुबैर मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट उमर चीमा साहब मौजूद हैं, नोन एज द कल्प्रिट एज वेल। सीनियर सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद द कल्प्रिट इफ़ यू डोंट माइंड। मुझे चीमा साहब आप बताइएगा, क्योंकि आपने ये आज देखे होंगे जो एक तो ये अलग डिबेट हो सकती है कि तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम थी, ज़्यादा मायूसी आपको उनके काम से हुई, उनके दलाइल या सबूत जो उन्हें जमा कराएं उससे हुई, या फिर ये जो उस्तादी ठुमका जो आज कतरी फैमिली का रॉयल ठुमका लगा है उससे हुई। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं समझ नहीं सक रही, ये जो कहा जा रहा है इसके अंदर कि ये जो फ्लैट्स हैं, आज ये नया इंकशाफ हुआ है, ये फ्लैट्स अल्थानी ख़ानदान ने ख़रीदे, ठीक है ना, और उनके पास बेरर सर्टिफिकेट्स इन्हीं के पास रहे कतर के अंदर ऑल दीज ईयर्स। सो नीलसन और नेस्कर्ल जो 92 और 93 बनी, ये किसकी थी जब ये फिर अपार्टमेंट्स खरीदे गए? ये जिस तरह ये आपने जिक्र किया ना बेरर सर्टिफिकेट्स, हाँ। इनका मतलब ये होता है कि एक किस्म के बेनामी है ना, नाम नहीं है किसी का, जिसके पास है वो ये, हाँ। इधर उधर कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें बाकायदा एस्टेब्लिश हुआ है, हाँ। कि ना सिर्फ यानी ये बाज़ औक़ात कहते हैं जी कि मिनर्वा के साथ वो मोज़ैक के साथ तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। मोज़ैक ने जब फेडरल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की ने लेटर लिखा मोज़ैक को कि हमें ये चीज़ें बताएं कि बेनिफिशियल ओनर कौन है, इस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के साथ अटैच है या नहीं है, ये रेंट पे है या कि इनकी अपनी इस्तेमाल में है, कोई बैंक अकाउंट है या नहीं है। उन्होंने आगे फिर मिनर्वा को लिखा जिनके साथ जो इनके बिहाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके जवाब की बुनियाद पे उन्होंने उस सवालात के यानी कि वो सारा जो है जवाब रिप्लाई फर्निश किया, जिसमें मरियम के लिए अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का लफ्ज मिनर्वा ने लिख के भेजा, जिसका एड्रेस सरूर पैलेस में है। इस खत को आप कोट कर रहे हैं ना। तो 2006 से तो ये मान रहे हैं कि ये हमारे पास है। बाकी बात ये है कि किसके नाम पर हैं, ये ट्रस्ट डीड का मुझे नहीं आइडिया कि कब इन्होंने बनाया या इनका पहले का क्या अरेंजमेंट था। मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि कंपनी के रिकॉर्ड में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, हाँ। कंपनी का रिकॉर्ड की तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, तो ब्रिटिश वर्जिन के लॉ जो है वो उसको सारी को गवर्न करेंगे, उसकी वर्किंग को। उसमें जो है वो मरियम है बेनिफिशियल ओनर, उससे पहले कतरी था या कोई और था, उसका हमें अभी तक वो रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल इसके बारे में खामोश है। जिस तरह कोर्ट कंफ्यूज, रिकॉर्ड भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कतरी स्टोरी जो है ये पहले क्यों नहीं बताई गई? देखें महर, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा, एक तो ये है कि मैं बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज मैंने आपको कहा भी था कि ये अब कोर्ट में एंड लेट द कोर्ट डिसाइड, बट बेसिकली ओवरऑल जो हमारी समरी में बता रहा हूँ उस हवाले से, एक तो ये था कि जी ये जो पैसा है ये क्या किकबैक के थ्रू से अर्न किया गया था, करप्शन से अर्न किया गया था, यहाँ से लॉन्डर किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्या टैक्स अवेजन था, देयरफॉर इस पर तो कोई भी नहीं कह रहा था कि आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, कौन खरीद सकता है। सो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है जो मैं 100%, और जो हमारा स्टैंस है कि
not a single penny has gone out. پاکستان سے پیسہ نہیں گیا. ٹھیک ہے نا, اور ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. سو therefore اگر پاکستان سے نہیں گیا تو کوئی ٹیکس اویژن نہیں ہوا. ریممبر مہر کہ آپ لوگ جو بحث کرتے رہے تھے پچھلے 7 مہینے, وہ اسی کے گرد کرتے رہے تھے کہ کیا منی لانڈرنگ, کیا نہیں, آپ زیادہ تر نے تو الزامات کر دیے تھے نا, اور عمران خان نے تو کہا تھا ثبوت ہیں. آج سے 10 دن پہلے تک ریپیٹڈلی دن میں 4 دفعہ کہتے تھے ثبوت ہیں. کس چیز کے ثبوت ہیں؟ ٹیکس اویژن کے. کس چیز کے ثبوت ہیں؟ منی لانڈرنگ کے. کس چیز کے ثبوت ہیں؟ کہ یہ انلیگل کمایا ہوا پیسہ تھا. نن آف دیٹ از ٹرو, اور نہ ہی ان کے پاس کچھ ہے. وہ جیسے آج کورٹ کی پروسیڈنگ سے اور پچھلے 3 کورٹ کی پروسیڈنگ سے بالکل کلیئر ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سلسلے میں. اب آ جائیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا بیرر سرٹیفکیٹ, ایک تو یہاں بہت زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں نا فائنینشیل ٹرمینالوجی میں کہ دیر از لیک آف بیسک انڈرسٹینڈنگ کہ کیا کیا انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ بزنس کاروبار کرتے ہیں یا اونرشپ کرتے ہیں. سر ہم سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو بیرر سرٹیفکیٹ از ویری سمپل. بیرر سرٹیفکیٹ, اور ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا, اور چوتھی بات جو تھی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا غلط تشریح ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں. ہم نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ 2006 میں یہ سے پہلے ان کی اونرشپ نہیں تھی. الزامات انہوں نے لگائے تھے نا یہ 4, منی لانڈرنگ کے, اونرشپ کے, 90s کے. پارلیمنٹ میں عمران خان نے کہا تھا. انہوں نے کک بیکس کے اور کرپشن کے الزام لگائے تھے, ٹیکس اویژن کے. ایک بھی بتا دیں کہ ابھی ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. ہم نے کہا تھا 2006 میں لیے تھے, اور وہ سمپل ٹرانسفر تھا تھرو بیرر سرٹیفکیٹ. لیکن جب بیرر سرٹیفکیٹ کے تھرو ہو گیا 2006 میں, تو اس کے بعد ان آرڈر ٹو انشور دی پرماننسی آف دیٹ انکم, کیونکہ آپ کے پاس چوائس ہے نا کہ آپ بیرر سرٹیفکیٹ رکھیں یا آپ اس کو پرماننٹ کروا لیں, تو اس وجہ سے اس کو پرماننٹ کروایا گیا تھا, اور اس وجہ سے 2006 میں وہ ٹرسٹ ڈیڈ سائن ہوئی تھی. پرابلم یہ ہے مہر کہ جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے. ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے, پھر اور جھوٹ بولنے پڑیں گے, پھر اور جھوٹ بولنے پڑیں گے. 3-4 کہانیاں تو پچھلے 7 مہینے سے ہم سن رہے ہیں. کبھی ہم سن رہے تھے کہ جی فلیٹوں کا راستہ جو ہے وہ دبئی کے راستے جاتا ہے. کبھی ہم سن رہے تھے کہ فلیٹوں کا راستہ جدہ کے ذریعے جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نواز شریف کی تقریر سنیں اسمبلی میں تو وہ راستہ جدہ کے ذریعے تھا. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جدہ کے ذریعے نہیں ہے, وہ قطر کے ذریعے. یعنی کہ روز کوئی نئی طوطا مینا کی کہانی. ایکچولی نو, آئی تھنک یہ طوطا مینا سے زیادہ ہے شفقت صاحب. دس مائٹ بی پوٹینشلی دس مائٹ بی اے کیس آف پرجری. اگر فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر غلط بیانی کی گئی. پرجری بھی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور چیز, ان دی ایبسنس آف مور کلیریفیکیشن آئی ٹیل یو وائی. اتنے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں. اور یہ کیس بائی دا وے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی, یہ کیس ہے کیا؟ یہ کیس جھوٹ کا ہے. 62-63 آتا ہے اس میں کہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں اور لگاتار بولے ہیں اور بار بار بولے ہیں, اور اب یہ ایک نیا جھوٹ آ گیا. اب میں بھی زبیر کی طرح یہ نہیں کروں گا کہ میں اس کی بہت ساری مین میخ نکالوں لیگل, کیونکہ وہ تو کورٹ میں ہوگا. سر انہیں پہلا سوال اٹھایا کہ آپ کے پاس ثبوت کا ہے جس کے چرچے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ان کا جھوٹ تو باقی چیزیں چھوڑ دیں, ایک چیز سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر یہ قطری صاحب جو تھے, جو کہ جن کے اور بھی بڑے شاخسانے نکل رہے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آئیں گے سامنے, اور اس میں یہ LNG ڈیلیں اور یہ وہ ساری چیزیں بھی آئیں گی, لیکن اور وہ سیف الرحمان صاحب جو بیٹھے ہیں قطر میں, ان کا بھی ماشاءاللہ ذکر خیر آئے گا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ قطریوں کا تھا تو التوفیق میں جب انہوں نے اس کو پراپرٹیز کو اٹیچ کیا تو وہ شریفوں کی پراپرٹیز بنا کے کیوں اٹیچ کیا انہوں نے؟ مقصد یہ ہے کہ ختم کر, تو یہ سارے جھوٹ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار آپ پھنس گئے ہیں, پھنس تو گئے, کیونکہ اب ان کو تو خیال تھا عدالت میں کبھی پہنچیں گے نہیں, عدالت میں پہنچ گئے. عدالت میں اب انہوں نے کہا کہ اوہو ہم جو پچھلے 20-25 سال کا ہے اس کو کیسے کور کریں, اور اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹی کہانی. تو آپ کو لگ رہا ہے پیپر ٹریل چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آؤٹ آف دی بکس پرفیکٹ ایک جعلی پیپر ٹریل بنانے کی کوشش کی گئی, اور اس میں یہ جاسم صاحب جو ہے, اور جس کا بائی دا وے کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس نے دی ہے, کیا وہ آئے گا یا آگے کنفرم کرے گا, اور پھر وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے جو کہ کورٹ میں آپ کو. بہرحال میں اس کی لیگیلٹی پہ آپ کو لگ رہا ہے ابھی کہ منی ٹریل کو کور کر دیا گیا ہے, آؤٹ آف دی بکس پرفیکٹ سولوشن نکال. ہمارے پاس اتنے ایویڈنس موجود ہے, میں تو صرف التوفیق کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا ہی جواب نہیں ہے. اور ان کے پاس بے شمار اور ہے. کوئی کہتے ہیں رینٹ پہ لی ہوئی ہے,
کوئی ایک فیملی ممبر کہتا ہے ہم نے خریدی تھی, بچے پڑھ رہے تھے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب اچھے بھلے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مطلب کہ ساری صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا پیسہ یہاں سے چوری کر کے لے جایا گیا. پہلے التوفیق کیس کی بات کر لیں, اس کو کلیریفائی کریں, پھر پی ایم کی جو ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیر از اے سیریس شفقت صاحب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا فائنینس کا بیک گراؤنڈ نہیں, جو ان کے گروز ہیں نا گروز, اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عمران خان نے ان کی کلاس لی ہے کہ میں حیران ہوں. آپ کو بڑا ٹیپ اب یہ دیکھیں نا بیچ میں, اب وہ میرے پاس ہے بائی دا وے, ٹیپ کرتے ہیں جی میں دکھا بھی دوں گا آپ کو. میڈیا ٹیم ہے, لائٹلی نہ لیں. نہیں میڈیا ٹیم پہلی سیریل لیکس کے اوپر لالے یہ اچھا ہے, لیک ان کے یہاں سے ہو, لیک ان کے یہاں سے ہو, قصور ہمارا ہے, یہ بھی اچھا ہے. ان کے یہاں سے لیک ہوئی تھی, میرے پاس یہ آپ خبر دے رہے, آپ کیبنٹ منسٹر ہیں سر, یہ آپ کی خبر لے لوں میں؟ میرے پاس ان کی طرف سے میرے پاس سعودی عربیہ میں میرا دوست ہے, اس نے بھیجی ہے, جہانگیر ترین اسد, یہ ان کی جو ایک میٹنگ ہو رہی تھی اس کی. اچھا بہرحال میں جو ریئل پوائنٹ پر آ رہا ہوں, التوفیق کیس. دیکھیں آپ لوگوں نے جو میں کہہ رہا ہوں نا, حیران ہوں کہ یہ پورا کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ التوفیق کیس میں ہوا کیا تھا. التوفیق کیس میں یہ ہوا تھا کہ there was a loan جس کے تمام مورٹگیج پاکستان میں تھی, تمام 100%. اور ہوا یہ کہ جب مارشل لا لگ گیا اور ری پیمنٹ نہیں ہوئی. نہیں, یہ مارشل لا سے پہلے تھا سر, یہ پیپر ورک میں نے بریک کیا پیپر ورک تو پہلے تھا, میں کب کہہ رہا ہوں, پوری کہانی تو سن لیں, سنائیے پوری کہانی تو سن لیں. جب یہ لون تو یہی تھا, میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھا. جب پیمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف, شہباز شریف اور تمام خاندان کے اکاؤنٹس فروزن تھے, میں آپ کو تمام ڈاکیومنٹس لا کے دے دوں گا, تو اس وقت کیا ہوا تھا. اب بائی دا وے اس میں تو پرائم منسٹر ہیں بھی نہیں, ہاں نواز شریف کا نام نہیں ہے, تو پھر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک تو ہمارے پورے خاندان کا, حمزہ تو وہ ہوا, شہباز کا ہے, عباس صاحب کا ہے, شہباز صاحب کا ہے, عباس صاحب کا, ابا جان کا ہے, بالکل صحیح ہے. ہم اس وقت جو ڈیفینڈنٹس, ابا جان جو ادھر کچھ ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے, نہیں لیکن وہاں بھی کچھ ڈکلیئر نہیں کیا. شیزی نقوی ایک صاحب تھے جنہوں نے لنڈن کی کورٹ میں, بیکاز اس میں جو جیورسڈکشن تھی نا, جیورسڈکشن تھی وہ لنڈن تھی, یو کے کورٹس تھی جو اس ایگریمنٹ میں تھی, لون ایگریمنٹ کے, تو انہوں نے لنڈن میں کیس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ لنڈن کے یہ ان کے فلیٹس ہیں, اس کو اٹیچ کیا جائے. ٹھیک ہے, کورٹ نے یہ کہا بیکاز there was no member of the شریف فیملی present there کہ یہ اگر کوئی کسی کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے تو وہ لا کے ہمیں بتا دے کہ یہ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے ہیں, نہ ہی انہوں نے اٹیچ کیے. جب وہ ساتھ پیمنٹ ہوگی, کیا ہوگی, تو پیمنٹ ہو گئی. لیکن اس سے دیکھیں بات, وہ بھی کسی ایک سیکنڈ, میرا خیال ہے اس میں بڑی سمپل سی بات ہے, وہ کیسے اگر لیگل اونرشپ یا تو ہے یا نہیں ہے, بڑا سمپل ہے نا, آئی مین اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا. اور انگلینڈ میں لیگل اونرشپ فائنڈ آؤٹ کرنا 2006 سے پہلے, اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. رجسٹریشن, So what are we discussing? ایک سے میں بتاتی ہوں what we're discussing. What are we discussing? آپ چیمہ صاحب if you want to comment on this, do so. دیکھیں میں, اور دوسری بات ایک لاسٹ میں 16 مئی 2016 کا جو بیان ہے نا نیشنل اسمبلی میں, 2 دفعہ دیا, سوری شفقت ایک بات مکمل کر لوں. مہر یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ آپ پاکستان بند کرنے کے لیے قیامت میں چاہتے ہیں, اینڈ یو ہیڈ ناٹ اے سنگل تھنگ, 4 چیزیں جو آپ جس پر اپنی ساری جدوجہد کر رہے تھے. ابھی بتا رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو جدہ میں, دبئی میں جو سو کالڈ مل لگائی گئی, یہ اتفاق بردرز نے لگائی. طارق شفیع صاحب اس کو چلاتے تھے, ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اس کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی وہ بیچی ہم نے, جو کہ ایکچولی دیوالیہ ہو گیا تھا اس کا, اور طارق شفیع دبئی میں ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ اس کو انٹری کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اس سے انہوں نے, یہ جو طوطا مینا کی کہانی ہے کہ اس سے انہوں نے کویت میں کوئی ان نون قسم کی پراپرٹی انویسٹمنٹس کی, اور اس میں وہ اس کے حصے دار بنے, اور وہ جو حصے داری تھی اس سے ذریعے نیسکول اور نیسکام خریدے گی, یعنی کہ اس میں حصے داری تھی ان کی. مطلب ہے کہ یہ کس قسم کی سٹرینج کہانی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے, مجھے بتایا گیا نہیں. لیکن ایک دیکھیں کہ میں فرینکلی میں تو آج بڑا میرے لیے ایک سرپرائز تھا کہ آپ نیلسن اور نیسکول کی بات کر رہے ہیں کہ کس کی ملکیت ہے. انہوں نے آج یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جو دبئی سٹیل مل تھی, گلف سٹیل مل, اس کے بھی یہ ڈائریکٹ اونر نہیں تھے, وہ بھی کسی اور کے نام پر تھی, وہ طارق شفیع کے نام پر تھی, یعنی تھرو آؤٹ, یعنی وہ طارق شفیع کے نام پہ جو کہ لیگل اونر ہے. سر ویسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے چیزیں,
बिजनेस वो कैसी हो, ये इससे वैसे एक पैटर्न का भी आइडिया होता है झूठ के, नहीं झूठ के अलावा एक पैटर्न का आइडिया था अगर इसको मान भी दिया जाए। एक मिनट क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन किया है, व्हाई डोंट यू पुट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड लेट हिम आंसर। हम तो 6 महीने से कर रहे हैं कि इमरान खान ने एक फ्लैट लिया था, क्यों नियाजी सर्विसेज लिमिटेड बनाई? आया करें ना, नहीं बिकॉज़ चीफ जस्टिस ने कहा है कि सबसे पहले हाकिम वक्त से आगाज होगा, तो अभी तो हमें हाकिम वक्त का ही नहीं समझ आ रही। जवाब तो दे देना सर, अभी तो हाकिम वक्त ही नहीं समझ आ रही ना आपके पास जवाब। आपके अच्छा उसको बात तो करने दो ना यार। कॉल किसके थे जब अल्थानी खानदान ने ये खरीदे अपार्टमेंट? मुझे ये कोई बता दे। मैं तो ये बता के थक गया हूँ प्लीज कि देखें, मैं अगेन बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। यानी स्पेकुलेट मैं नहीं करता कि स्पेकुलेट करूंगा, जो बातें ठीक हैं वो भी इसी तरह ये स्पेकुलेशन की नजर हो जाएंगी। कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जो लेटर्स अभी मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ प्रिंट आउट है, आप इनकी वेरिफिकेशन करा लें, वो इसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, अगर वो वेरीफाई कर देते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में हमें यही बताया गया है कि मरियम जो है उसकी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, तो फिर इनका क्या जवाब होगा? ट्रस्टी का क्या होगा, ट्रस्ट डीड का क्या होगा? और अच्छा, अगर वो कहते हैं कि ट्रस्टी है तो बिकॉज़ ये नहीं अभी हो सकता है ना, वो नहीं कहेंगे सर, वो पर्सनल डीड है। ट्रस्ट डीड एक पर्सनल डीड है, ये प्रोफेशनल कि कोई चीजें हैं जो कि मैं यानी कि हमारी एक एग्रीमेंट है कि हम वो इतना ईमेल एक्सचेंजेस जो हैं वो उनको पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन जो मोज़ैक फॉन्सिका और मिनर्वा के दरमियान ईमेल एक्सचेंजेस हैं उसमें तो मिनर्वा ने ये भी लिखा हुआ है कि इसके साथ कोई ट्रस्ट भी अटैच नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमने मिनर्वा को नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो मिनर्वा ने आगे कन्वे की हुई है। अच्छा, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद ये ट्रस्टी और बेनिफिशियल ओनर का जो मुअम्मा है इसको भी रिजॉल्व करना है, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे जिसमें डेट्स का 3 दिन का फर्क है, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो मुबैना केस ऑफ अगर पर्जरी है तो 16 मई 2016 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर वज़ीर आज़म ने क्या कहा और आज जो जवाब दाखिल कराया गया उसमें क्या क्या है, कितना तजाद है, इस पर नजर डालेंगे आफ्टर ब्रेक। का शुक्रिया। शायद सबसे सिंपल केस अभी है जिसको रिजॉल्व करना है, वो बयानात में तजादात हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे 16 मई 2016 को वज़ीर आज़म ने खड़े होकर जो बात की, सबसे पहले उन्हें आगाज़ किया गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से और कहानी सुना के बताया किस तरह ये बेची, सऊदी अरेबिया में अजीज़िया में एक और फैक्ट्री लगाई, उसको भी बेचा और इन पैसों से जाके लंदन में फ्लैट्स खरीदे। पहले मुलाहिज़ा कीजिए। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। 33.37 मिलियन दिरहम जनाब स्पीकर, उस यानी $9 मिलियन में फरोख्त हुई। 33.37 $9 मिलियन बनते हैं। हमारे वालिद मोहतरम ने अदम तहफ़्फ़ुज़ के जिस एहसास के तहत दुबई में सरमायाकारी की थी वो 1999 में दुरुस्त साबित हुआ। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। हजूर, ये हैं वो ज़राए जिनसे और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। 2 इशूज़ हैं अब जो उठाएंगे। 2 मुबैना गलत बयानियाँ इधर वज़ीर आज़म की हमें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि उधर से बेची 2005 अजीज़िया मिल, फिर बेच के $9 मिलियन जो हैं उससे फ्लैट्स हमने ख़रीदे। आज जो जवाब दाखिल कराया है अकरम शेख ने उनके बच्चों के बिहाफ पे और जो शहजादे का लेटर आया है उस कतरी शहजादे का, उसमें लिखा है कि अब ये उसमें बाहर एक और कहानी सुनाई गई है कि उनकी रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया कतरी रॉयल फैमिली की और उससे फिर खरीदे गए ये फ्लैट्स और कतरी फैमिली ने खरीदे।
which is a whole new twist altogether. اب ثابت ہو رہا ہے کہ عزیزیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا ان فلیٹس کا. آج کے جو بیان دیے گئے ہیں ایز پر وکیل آف دا کڈز, بچوں کے وکیل کے. دوسری جو مبینہ غلط بیانی لگ رہی ہے, وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گلف اسٹیل ملز کا جو سرمایہ ہے اس کو ادھر سے بیچ کے دبئی سے ہم نے پھر اس کی پیمنٹ سے ہم نے عزیزیہ خریدی, اس کی پیمنٹ سے. جبکہ آج کے جو داخل جواب کرائے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو پیسہ تھا اس کو بیچنے کے بعد کوٹ ان کوٹ, یہ نقطہ نمبر 9 ہے, اس میں کہا جاتا ہے 1980 میں مرحوم محمد شریف نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ڈس انگیج کرنا چاہتے ہیں قطر کی بزنس سے, اسی لیے اگریمنٹ سائن کی محمد عبداللہ قائد اہلی سے اور طارق شفیع سے, جدھر 25% شیئر جو بچ گئے تھے وہ سارے بیچ کے ٹوٹل سیل 12 ملین درہمز کی آئی, اور وہ تمام تر اٹھا کے التحنی فیملی قطر کے اندر دوحہ میں انویسٹ کرتی. نو کانٹرڈکشن سر, اس لیے مجھے تو نہیں بیکاز آئی ایم سوری, آپ جو جہاں سے کر رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پورے 20 سال کا ایک ایک مومنٹ بتاتے. انہوں نے جو بیسک پہلے بتایا تھا, ابھی جو انہوں نے اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ اس دوران 20 سال وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, تو انویسٹمنٹ کرنے کا آپ کو اگر نہ بتایا ہوتا. کنٹرڈکشن تو فاضل عدالت کو بھی نظر آئی ہے آج, چیف جسٹس نے بھی آج کہا ہے کہ سر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو وزیر اعظم کے بیان کے. دیکھیں نا, لیٹس ناٹ گو انٹو دی کورٹ تھنگ کہ وہ کیا ہوگا, وہ تو میں نے تو آپ کو دکھا کے سوال اٹھا رہی ہوں نا سر. پی ایم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو بیچ کے فلیٹس خریدے, آج کے جواب کہہ رہے ہیں التانی خاندان نے فلیٹس خریدے 1980 میں اور بیرر سرٹیفکیٹس رکھے اور ان کی مہربانی پیار اور محبت کے ہمیں رہنے دیا اتنے سال. پلیز, موڈ آف پیمنٹ از ناٹ آلویز کہ جی آپ میں نے کیش دیا اور میں نے فلیٹس لے لیے یا کوئی اور چیز لے لی. موڈ آف پیمنٹ کین بی اے سیٹلمنٹ بیسڈ آن سرٹن تھنگز. کوئی پولیٹیکل فوائد کے اوپر آپ نے کیا, ان کے پاس انویسٹمنٹ تھی اور ان کے اور فلیٹس 12 ملین درہمز کتنے ہی بڑھ گئے ہوں گے کہ 4 فلیٹس ایونچولی آپ نے لے لیے سر. 80 سے اگر لگائیں, ایک سیکنڈ, 12 ملین درہمز بنتے ہیں. سن لیں آپ, ایک فائنینس کے آدمی سے ہم نے سارے کیلکولیشن بھی کی ہوئے. 80 میں اگر $3 ملین ہوئے نا, اور اس میں جو یہ ہم نے ثبوت دیے ہیں اس میں جو ریٹرنز ہیں ہر سال کے وہ بھی ہیں اس کے اندر, وہ 16%, 17%, 18%, 20% ہیں. اگر آپ 15% کے حساب سے بھی لینا تو 20 سال میں وہ بن جائیں گے $48 ملین. اگر صرف آپ 15% کے حساب سے لیں, $48 ملین 15% کے حساب سے 10 سال میں 4 ٹائمز ہو جاتا ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے, 15% ایک وزیر اعظم پہ پرجری کیس ان کے ہاتھ میں اگر انہوں نے ساری اپنا شو نہیں کیا, ان کے ہاتھ میں کوئی سونا بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے. ان کے بچے 15% کیا کس فائدے سے بینیفٹ پہنچا رہے ہیں آؤٹ آف ٹو گو آؤٹ آف. ان کے بچے 16 سال کی عمر میں اربوں کوئی بن جاتے ہیں. 16 سال تو آپ نے بنایا ہے, آپ نے کہا تھا کہ 16 سال کی ایج میں. ایک سیکنڈ, نہیں مجھے ختم کر رہے ہیں. اچھا آپ نے کہا تھا نا 16 سال, پرجری تو یہاں بھی ہے نا. ایک سیکنڈ, ان کو بھی بولنے دیں. مجھے عمران خان نے, میرا ایک کوسچن ہے بیکاز آپ نہیں پوچھتے. عمران خان کے اوپر سوری, نو ہم آئیں گے. نہیں, میں سوال میں وقت کم ایشو تو میں اسی پر پوچھ رہا ہوں. دیکھنا میرا یہ رائٹ ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 16 ابھی بھی کہا 16 سال کی ایج میں خریدے تھے. میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں وہ واٹ از دا بیس. اچھا دیکھیں, پہلی بات اس کا جواب صرف ایک دفعہ دے دیں مجھے, باقی نہ 7 مہینے میں دینا. مجھے یہ جو گلف سٹیل ہے نا, یہ ماشاءاللہ اپنا بھی تو جواب دینا سر. ایک منٹ ذرا خاموش ہو جائے نا, ذرا میری بات کرنے دیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں. جو گلف سٹیل ہے وہ کوئی اتنی ماشاءاللہ اعلیٰ قسم کی چیز ہے جو کہ بائی دا وے طارق شفیع کی ملکیت ہے. یعنی کہ سارے جو اتفاق پرانی فیملی تھی, بعد میں ان کے جھگڑے ہو گئے, ایک دوسرے کی مار کٹائی بھی کی. یہ جو بیاہ شریف کے بھائی تھے کورٹ میں لے کر گئے تھے. کورٹ میں لے کر نہیں, ایک تو تصویر ہے میرے پاس کہیں پڑی ہوئی جس میں انہوں نے اپنے بردر ان لا کو چھانٹے مارے تھے, اس کی بیک کے اوپر لاشوں کے نشان تھے. چاہتی ہوں کہ جب آپ سب کچھ ادھر ختم ہو گیا تھا, ادھر آپ نے لیز کر کے ان کی محبت کے اوپر آپ کو لیز لینڈ ملا, سب کچھ ملا, آپ نے قرضے لیے سٹارٹ کیا. ادھر بھی آپ کو ضیاء کے ٹائم میں سارا کچھ مل گیا تھا, فیکٹریاں واپس. وہ کیسے وہ کس پیسے سے چل رہی تھیں اس ٹائم کے اوپر, چلائی نا پھر سے اربوں روپے کے اس کو ٹرن اوور کر دیا. ایک یہ سوال. دوسرا سر مجھے بتائیے کہ اگر آپ اتنے با کمال بزنس مین تھے تو آپ کی, میرے پاس FBR اٹیسٹڈ کاپیز پڑی ہیں, چلائیے گا میاں محمد شریف کی بھی. 70 اور 80 کی دہائی میں آپ کے ریٹرنز اتنے نیگلیجبل کیوں ہیں؟ یہی ہے نا, اسی لیے نیگلیجبل ہیں یہ. جب سٹیل مل بھی آپ کے نام پر نہیں ہے,
مجھے ایک بندے نے بتایا کوئی BMW کے نا وہ کوئی سیل سائٹ پہ تھا, اس نے کہا یعنی کہ اسی فیملی کی بات ہو رہی تھی, اس نے کہا جی کہ زیادہ تر ان کا سیل مینیجر میرے سے رابطہ کرتا ہے جب انہوں نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے, تو اس نے کہا کہ ان کا ایک فرد کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کبھی کبھار 1-2 دفعہ چکر لگایا, لیکن جو انٹرسٹنگ بات اس نے بتائی, اس نے کہا کہ جب وہ پرچیز ہوتی ہے نا تو پرچیز ہوتی ہے ڈرائیور کی شناختی کارڈ پر, ٹھیک ہے, اور یہ جب اس طریقے یہ آپ دیکھ لیں نا جو ایسٹس ڈکلیریشن ہوتی ہیں الیکشن کمیشن میں, یہ سب سے زیادہ پالیٹیشین غریب لگتے ہیں, ادروائز ان کا لیونگ سٹائل دیکھ لیں کیوں لگتے ہیں, اسی لیے بینامی ہر طرف بینامی ہوتی ہے. سر کون سا پولیٹیکل فیور دیا, کون سا پولیٹیکل فیور دیا فور زبیر آنسر. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اور تضاد آپ نے ذکر کیا نا, پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جو جدہ میں ہم نے لگائی اس کی جو پروسیڈز تھیں گلف کی جو فیکٹری کی, اس کا پارٹلی وہ اور پارٹلی کو ہم نے لون لے کے جدہ میں لگائی. اب فرما رہے ہیں یہ جو ایفیڈیوٹ آیا ہے کہ ایکچولی جو پیسے نکلے تھے وہ تو چلے گئے قطر, اور جدہ کی سٹیل مل کے لیے کب واپس آئے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی قطر سے ہم نے پیسے جدہ, یعنی کہ جو سیل ہوئی تھی وہ تو پیسے قطر چلے گئے تھے. تو پھر دوبارہ سے سر مار لیں گے. I am sitting with absolute none. ایک سیکنڈ, 80 میں بکی آپ نے مان لیا, پہلے معذرت کریں ہم سارے بڑے ایڈیٹس ہیں, اور وہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ, آپ بھی معافی مانگیں, یو آر دی کلپریٹ, آپ معافی چیما صاحب معافی مانگیں. ایک سیکنڈ, 1980 میں اگر بکی تھی تو وہ پیسے کہیں پڑے ہوں گے نا, کدھر گئے وہ؟ نہیں میں تو صرف بزنس مین پیسے یار ایک سیکنڈ, 1980 کے لیے وہ پیسے رکھ دیتے ہیں. 1980 کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ 2000 میں جو پیسے تھے وہ اتنے کیسے بنے, پہلے تو یہ 20 سال 12 ملین درہم آپ نے کہا. دوسری بات ایک تو وہ اس میں ایویڈنس لگا ہوا ہے, لیٹ دا سپریم کورٹ کم اپ ود دس کہ یہ ریٹرنز اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں, وہ لیٹ دیم کم نا, اس میں ایویڈنس پہ لگا ہوا. ایک سیکنڈ پہلے میں آپ کا جواب دے دوں. آپ جو یہ سوال پوچھتی ہیں نا کہ ایسے یہ پوچھ رہے میں کیوں نہیں بنا سکتا, او بھائی دیر آر فیو پیپل لائک جہانگیر ترین جنہوں نے انبلیویبل پیسہ بنایا اور اپنی محنت سے بنایا. میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے غلط بنایا. حاکم وقت کو تو سمجھ جائیں. چلیں آپ کر لیں بات, پھر میں پوچھوں گا you will have to ask him to answer. بات یہ ہے جی, میرے سے تو 50 سال پرانے پوچھ رہے ہیں, میں تو ابھی کا پوچھوں گا. کہ اگر 7 اتفاق بردرز جو تھے ان کی یہ مشترکہ ملکیت تھی دبئی میں سپوزڈلی, جس میں یہ منی لانڈر کر کے پیسے لے گئے ہوں گے, ادروائز تو پیسے لے جانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ 7000 تو ٹیکس دیتے تھے یہ. اس کے بعد جو یہ ساری باقی طوطا مینا کی کہانی ہے, اس میں وہ اتفاق فیملی کہاں غائب ہو جاتی ہے, وہ طارق شفیع کہاں غائب ہو جاتا ہے, سڈنلی اس میں سے ٹوٹل بینیفیشری ان کی کہانی کے مطابق حسین آ جاتے ہیں نا. نہیں شریف, پہلے شریف میاں شریف آتے ہیں نا, جنہوں نے کہا جی پیسے ڈال دو گلف میں, پھر اس کی دستاویزات تو آپ نے جمع کرانی ہے نا. مقصد یہ ہے کہ میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے. I don't know کہ وہ 7 بھائیوں کا کیا, خدا مجھے لگتا ہے زیادہ انٹرسٹنگ سوال ہے کہ التھانی خاندان کا اگر یہ تھا ہمیشہ سے, تو آپ کس پوائنٹ پہ انہوں نے آپ کو دے دیا, کس انڈرسٹینڈنگ سے دے دیا, اور کیوں آپ نے ان کے پاس اپنے وہ بیئرنگ سرٹیفکیٹس رکھوائے ہوئے تھے اتنے سالوں, آپ فری لنچ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے ان اپارٹمنٹس کو, جبکہ رجسٹریشن 99 کا ریکارڈ جب چیک کیا, رجسٹریشن حمزہ شہباز, حسن و حسین نواز کے نام پہ ہے ان اپارٹمنٹس کی. بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے, میں ابھی دکھا دیتی ہوں ڈاکیومنٹری. آج جج نے کیا کہا ڈاکیومنٹیشن دکھا دیتی ہوں, ڈاکیومنٹری کے بیسس پر تو نہیں ہم اندر بند کریں گے نا. چیما صاحب مجھے یہ بتائیں, فیکٹ یہ ہے کہ یہ عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور یہ جس سمت جا رہا ہے, ایک نیریٹو حکومت نے لے لیا ہے, بائی دی فرسٹ فیملی نے لیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی, وفاقی وزراء آج مصدق ملک بھی کہہ رہے تھے ہم نے جو دیا ڈاکیومنٹس دیے, یہ ہم آپ کا کیس نہیں ہے, آپ ہمارے ٹیکس پیئنگ پیسوں پہ چل رہے ہیں, آپ کی وزارت پہ, یہ آپ کا کیس نہیں ہے. میرا مطلب ہے فرسٹ فیملی سی آئی ڈی میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں ہمیں سرکاری جو سر. ایک نیا چیف جسٹس آنے والا ہے اینڈ آف دا ایئر, بہت سے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ کر رہی ہے حکومت ادھر, اور چودھری نثار بھی ملک سے چلے گئے ہیں, ان کا بھی ایک ریکارڈ ہے آن ایئر. بہت سی چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں, یہ ہیومرز پھیلے ہوئے ان باتوں کہ وہ چاہتے ہیں ان کو نہ بلایا جائے اور ان سے سوال نہ کیا جائے. وہ آن ریکارڈ ہیں کہنے کے اوپر کہ تو کب سے خریدی ہوئی ہیں, اور یہ ان کی بڑی تفصیل میں گئے تھے. ڈو یو سی دس بینگ ریپڈ اپ سون؟ دیکھیں, میں ایک تو یہ کیس پولیٹیکل ہے اور عدالت اس کو عام کیس کی طرح میرا نہیں خیال وہ ڈیل کر رہے ہیں. وہ جتنے بھی ان کے بیانات ہیں, یعنی یہ ایک ہیومن نیچر ہے, اس طرح ممکن نہیں ہے. دونوں طرف سے وہ, ایک طرف پرائم منسٹر ہے, دوسری طرف عمران خان ہے جو دھرنے کی بھی تھریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اوور دا ٹائم میرے ذہن میں جو ہے نا
یعنی بڑے یعنی کہ جو یہ بیانات جمع کرا رہے ہیں نا اس سے بڑے بڑے آکورڈ قسم کے کویسچن کریٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کے اپنے بیانات میں اتنا تضاد ہے کہ اگر ان کی ذرا پولیٹیکل پروفائل کو مائنس کر دیا جائے نا تو میرا نہیں خیال کہ کورٹ اتنی جلدی سپیئر کر سکتی. اچھا, اور یہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کہیں کہ ایک سے عزیزیہ میں جو فیکٹری لگائی تھی وہ بھی گفٹ تھا سعودی شہزادے کی طرف سے؟ بس یہ آپ کی ہنسی دیکھنی تھی. This is the absurdity of the whole situation. Absurdity of the question. Absurdity of the question. Why? Absurdity of the question because nowhere in the world you ask questions for going back 40, 50, 60 years. دنیا میں یہ رول نہیں ہے, کہیں دنیا میں یہ رول نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں مریم نواز نے کتنا ٹیکس ڈکلیئر کیا ہے 2011 میں؟ اچھا میرا 12,000. ایک سیکنڈ, سر میری پروڈیوسر آج پوچھ رہی تھی کہ میں زیادہ ٹیکس دیتی ہوں. ایک سیکنڈ سوال. آپ دیکھیں بچوں کی شادیاں کس طرح کی ہو رہی ہیں, آپ ان کے کپڑے دیکھیں, آپ گھر دیکھیں. چیمہ صاحب, شفقت صاحب اینڈ عمر صاحب, سمپل سوال, آپ گھر دیکھیں, لائف سٹائل دیکھیں, بچوں کی شادیوں پہ زیورات دیکھیں. جواب تو دینے دیں. دس از دا فرسٹ کیس ان پاکستان's ہسٹری جس میں مینٹینیبلٹی اور ایڈمنسٹریبلٹی کو فورگو کیا. فرسٹ تھنگ, دس از دا فرسٹ کیس ان پاکستان's ہسٹری ویئر وی ہیو پٹ the non-resident Pakistanis to answer although legally وہ کسی ریگولیٹری اتھارٹی یا کسی کورٹ کو نہیں ہے. ہم نے نہیں کوسچن کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس تو بڑا اچھا لیگل موقف تھا کہ بھائی آپ نان ریزیڈنٹ کو 90 لاکھ نان ریزیڈنٹ ہے پاکستانی. نہیں کیا, پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا بھائی. نہیں بھائی, شوکت عزیز بھی ہے, آپ بھیجیں اس کو نوٹس. اچھا ایک سیکنڈ, اب آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ کلیریفیکیشن درکار ہوگی فرسٹ فیملی سے؟ ایک منٹ میں آپ دیکھ لینا کیا جواب آئے گا. میں بتاتا ہوں کیس کے بارے میں. آپ نے پوچھا یہ کیس جو ہے نا, اس کی جو فلکرم ہے یا اس کا جو ایسنس ہے وہ ہے 62, 63. ٹھیک, جھوٹ. منی لانڈرنگ ایک اٹینڈنٹ چیز ہے. یہ منی لانڈرنگ کا چلو ایک تو واپس اٹینڈنٹ ہے, یعنی کہ مین چیز جو ہے. سر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد آپ بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ. ایک جھوٹ عمران خان نے بھی مبینہ طور پہ بولا ہے. ٹیکس ایویژن وہ بھی ایک اٹینڈنٹ چیز ہے. اصل چیز اس کیس کی ہے, ایک تو شکر ہے وہ تو واپس ہو گیا. اصل چیز ہے جھوٹ. اور نہیں واپس نہیں ہوا, وہ ہے منی لانڈرنگ بھی ہے, ٹیکس ایویژن بھی ہے. اور ٹیکس ایویژن 1200 روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ. وین از پرائم منسٹر 1200 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے, اور ساتھ نوازشات ہو رہی ہیں ہر طرف سے. عمر چیمہ صاحب بیٹھے, ان کی رپورٹ ادھر ایک مل تو ہے نا سر. آپ اس کے بعد حاکم وقت کے بعد آپ اپنے لیڈر کا بھی احتساب دیکھنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے بھی نیگلیجبل ٹیکس دیا. ہمارے لیڈر کا کیس کورٹ میں ہے, اور اس کی 15 تاریخ کو شاید یہ نہیں وہ 2 ہفتے مانگ لیا ہے. اس کا جواب نہیں ہے, اس کی ہیئرنگ ہے, اس کا جواب نہیں ہے. اس کے لیے جلدی اس کے اوپر بھی 12 ثبوت کس پہ ہوگا سر؟ پھر وہ آپ پہ ہوگا, جس طرح ابھی 12 ثبوت ان پہ. اور ہم تو تیار ہیں. فرسٹ فیملی کی طرف سے جو دلائل دیے جا رہے ہیں, جو بات کی جا رہی ہے بدقسمتی سے, اب اس کا بھی مذاق اس ملک میں اڑایا جا رہا ہے. ایک عام آدمی بھی پوچھتا ہے کہ میرے قطری دوست شہزادے اور شہزادیاں کیوں نہیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.